बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब अहमद और आपको हाफिज़ सज्जाद ज़हराई साहब के चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन मोहतरम, अज़ीम शब नीमा शाबान की आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इमाम साहिब अस्र व ज़मान मौला मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर पुर नूर हुआ था। हाफिज़ साहब, आपको भी स्पेशल मुबारकबाद। बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको भी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाफिज साहब, बहुत सारे यूं कहें कि इबहाम अंबार हैं इबहामात के जी जी। इस मौजू पे। आपसे गुजारिश ये होगी कि इस पे जितनी पुरनूर रात है ना, उसके मुनासिबत से रोशनी डालिएगा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात वो इतनी ज़्यादा अहम क्यों है, उनके ज़ुहूर से मुताल्लिक इतने इश्तिबाहात और इबहामात क्यों हैं, उनका ज़ुहूर कब होगा, इससे मुतालिक सवालात हैं, और क्या वाकई उनका ज़ुहूर होगा, इससे मुतालिक सवालात हैं। क्या उनकी विलादत बासादत हो चुकी है या एक तबके का ख़याल है कि क़यामत के करीब होगी। तो इस सिलसिले में तदरीजन हमारी रहनुमाई फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में अगर हमें चीज़ों को समझना है, गौर व फिक्र करना है, तदब्बुर करना है, तो हमें कभी भी किसी भी सूरत माज़ी को नहीं भूलना चाहिए। यकीनन। अगर आप माज़ी को भुला बैठेंगे तो आपको कभी भी हकीकत से आशनाई नहीं होगी। अगर बात करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उनकी विलादत की, तो एक बहुत बड़ा तबका अहले किताब में से, जिन्हें हम यहूदी कहते हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में था, और इंतज़ार में होने के बावजूद वो अपने लोगों को इस बात पर चलाते रहे कि एक नबी आखिरी आएगा जिसकी हमने नुसरत करनी है, जिसकी हमने मदद करनी है। वहीं पर एक और ख़दशा भी उन्हें था, और क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे खुराफात, मैंने इस चीज़ को वाज़े किया था, इस मौजू को तफसीर कुरान के दर्स में, कि उनके जो अकायद थे कि नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाहु, हम अल्लाह के बेटे हैं और उसके मुहिब हैं, और अल्लाह इंसानों जैसा है, और इस तरह के खुराफात उनके दीन के अंदर थे जो अल्लाह के बारे में थे, तौहीद उनकी इस तरह की थी। लेकिन जहाँ वो अपने लोगों को इस बात पर चला रहे थे कि आखिरी नबी आएंगे, वहीं पर उन्हें इस बात का ख़दशा भी था कि ये जो नबी आखिरी आया है ये हमारी बिसात लपेट देगा, क्योंकि उन्हें इस बात का ख़दशा था कि जो हमारी इज़्ज़त, जो हमारा जाहो जलाल है इस नबी के आने से, उससे ये होगा क्योंकि वो हमारी बातें नहीं मानेंगे, बल्कि हमसे ये खुराफात दूर करवाएंगे कि जो तुम अकीदे रख कर बैठे हो, ऐसा नहीं है कि तुम ये कहो कि हम अल्लाह के बेटे हैं, या कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात का जिक्र कर रहा है कि ये यहूदी कहते हैं कि अल्लाह हमसे उम्मियों का सवाल नहीं करेगा, हम उनका माल खा लें, कुछ भी कर लें, उन्हें कत्ल भी कर दें तो कोई इशू नहीं है। अल्लाह ने गैर यहूदी के अलावा सब लोगों का उनका मुत्तबे बनाया है, उनका खिदमतगुजार बनाया, या इस तरह के खुराफात उनके अंदर थे, या दीन के अंदर जो उन्होंने तब्दीलियाँ कर रखी थी, उनके उलमा उनके लिए दर हकीकत एक बहुत बड़ी वो मकाम रखते थे, इज़्ज़त रखते थे। फिर वो जब रसूलुल्लाह मबूस हुए तो उनको इस बात का ख़दशा था, उनके उलमा को, यहूद के उलमा को, कि हमारा ये सारा जाह जलाल ख़त्म कर देंगे, क्योंकि ये हमारी बात पर नहीं चलेंगे, हमें इनकी बात पर चलना होगा। तो लिहाजा उन्होंने इस बात से इनकार किया कि ये अल्लाह के नबी नहीं है, और ये हम में से नहीं आए, ये हज़रत याकूब की औलाद में से नहीं है, यानी जिन्हें वो इसराइल कहते हैं। हज़रत याकूब का नाम इसराइल भी है, तो हज़रत इस्माइल की औलाद से आए। ये बहाना बनाकर उन्होंने अपने लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर किया, और बहुत चंद लोग थे कि जो ईमान लाए। यहाँ पर बात समझने की है, जो मैंने बात करने का असल हदफ है, तो ये लोग, इनके उलमा जहाँ अपने लोगों को इस बात पर आमादा कर रहे थे कि नबी आखिरी आएंगे, वहीं पर उनके ये इरादे में शामिल था कि जब इनकी विलादत होगी तो हम इन्हें कत्ल करेंगे, हालांकि इंतज़ार भी कर रहे थे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, लोगों ने, इन्हीं यहूदी उलमा ने आसमान पर नूर देखा, वो तमाम तर आसार जो उनकी किताबों में लिखे थे जब उन्होंने देखे, तो उन्हें इस बात का पता चला कि आज की रात
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اس دنیا میں جلوہ گر ہو چکا ہے۔ تو انہوں نے اسی وقت جو ہے نا وہ لوگ اپنے بٹھا رکھے تھے مکے میں، اور ان کو پتہ تھا کہ یہیں ولادت ہونی ہے، تو وہاں پر انہوں نے اسی وقت ان کو حکم دیا کہ پہلی فرصت میں یہ جانچو ہیں کہاں پر، اور ان کے ارادے میں تھا کہ ہم انہیں ابھی قتل کر دیں۔ دیکھیں نا کس قدر اپنی قوم سے وہ جھوٹ بول رہے تھے اور انتظار میں بٹھا کر بیٹھے تھے، لیکن جب ولادت ہوئی ہے تو وہ رسول اللہ کے قتل کے ارادے سے وہاں پر لوگ بھی بٹھا رکھے تھے کہ ہم انہیں قتل کریں گے۔ تاریخ آپ پڑھیں، ابو لہب سے ایک یہودی نے پوچھا کہ رات ایسا کچھ یہاں عجیب ہوا ہے، کوئی ولادت ہوئی ہے بچے کی، تو وہ کہہ رہا ہے کہ رات ایسا کیا ہوا ہے، رات تھی، ربیع الاول جیسی راتوں جیسی رات تھی، اس نے اس نور کو دیکھا ہی نہیں۔ اور وہی شخص جو ہے نا بہانہ کر کے حضرت عبد المطلب کے پاس آیا پوچھنے کے لیے کہ یہاں پر ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، یہاں کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہودی کیا چاہتا ہے، اس کا ہدف کیا ہے۔ یہ جو تاریخ لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ولادت کے بعد بی بی حلیمہ کے حوالے کر دیا گیا، وہ اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ یہاں مکے سے دور چلے جائیں اور ان کی محافظت ہو سکے، کہیں انہیں کوئی کچھ کر نہ دے۔ بہت سارے تاریخی واقعات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شام کے سفر پر جانا، ایک عیسائی عالم کا دیکھنا کہ رسول اللہ پر بادل جو ہے سایہ کیے ہوئے ہے، اور انہوں نے پہچان لیا ان کے چہرے سے ان کے کہ آخری نبی کی تمام تر علامات ان میں ہیں، تو فوراً حضرت ابو طالب سے کیا کہا کہ تمہارے بھتیجے کی جان کو خطرہ ہے، اسے یہاں سے لے جاؤ واپس فوراً۔ تو وہ بھی سمجھ گئے کہ اسے کیا ہے، اس بچے کو کیا ہے، جان کا خطرہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت ابو طالب علیہ السلام واپس لے آئے ان محافظت میں۔ ان پر اس دوران کئی قاتلانہ حملے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن حضرت ابو طالب علیہ السلام کیونکہ محافظ رسالت ہیں، ان کا دفاع کیا، ان کو بچایا۔ حضرت عبد المطلب اس بات کو اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ اس بچے کو لوگ قتل کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ آخری نبی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جہاں لوگ وہ انتظار میں تھے وہاں ان کو قتل بھی کرنا چاہتے تھے۔ خوف کیا تھا کہ ہمارے دین کی بساط لپیٹ دی جائے گی، جو جھوٹا دین ہم نے لوگوں کے درمیان قائم کیا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی۔ یقین ہمارے جو معزز سامعین اور ناظرین ہیں وہ بھی اشارتاً پوری بات سمجھ رہے ہیں۔ ہاں، تو اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا پیغام پہنچایا اور لوگوں تک دین پہنچایا، تو یہ آسانی سے تو نہیں پہنچا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی تکالیف اٹھائی ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے گئے، ان یہودیوں کو پیغام پہنچایا ہے، اور ان یہودیوں نے دیکھا وہ تمام تر باتیں جو توریت و انجیل میں لکھی تھیں، امیر المومنین علی علیہ السلام کا خیبر فتح کرنا، یہ تمام تر باتیں وہ صاحب دیکھ چکے تھے، لیکن اپنے ضد اور اپنی انا کی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو دور رکھا اس چیز سے۔ بہت چند یہودی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے حقیقی طور پر، اس کے علاوہ کوئی ایمان نہیں لایا، وہ وہاں سے چلے گئے۔ بات کہنے کا مقصد در حقیقت یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت بھی یہ معاملہ رہا جو امام مہدی علیہ السلام کے لیے تھا۔ وہ کیوں؟ دیکھیں اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ رسول کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی بھیڑ کے اندر آپ دور سے اپنے بیٹے کو دیکھیں گے نا تو بھیڑ میں فوراً پہچان لیں گے، آپ کی آنکھیں فوراً پہچان لے گی کہ وہ جو بچہ ہے وہ میرا بیٹا ہے۔ میرے لیے بھی اسی طرح کی کنڈیشن ہے۔ تو اللہ رب العالمین مثال دے رہا ہے کہ انہی یہودی علماء کے لیے کہ یہ نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، ان کی آنکھیں ایسے شناخت کرتی ہیں کہ یہ رسول ہیں۔ یعنی اس قدر معرفت ہونے کے باوجود کہ بھئی ان کو پتہ ہے کہ ایک نبی کے اندر کیا نشانیاں ہیں، وہ فوراً پہچان لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ تو اب یہاں پر بات یہ ہے کہ یہ سارے معاملات ماضی کے اندر بھی رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو دین پہنچایا اور ہدایت کا راستہ لوگوں کے لیے مہیا کیا کہ میں محمد تمہارے لیے ہدایت لے کر آیا ہوں، اور یہ سلسلہ ہدایت جاری ہے، اور میں قیامت تک تمہیں اپنے اوصیاء کی وصیت کر رہا ہوں۔ اکثر میری زبانوں سے آپ یہ سنتے ہیں کہ 12 کا تذکرہ۔ جی ہاں۔ اب دنیا کا کوئی بھی مفتی ہو، دنیا کا کوئی بھی عالم ہو، وہ یہ ثابت آپ کے سامنے نہیں کر سکتا کہ یہ سلسلہ ٹوٹا ہوا رسول اللہ نے بیان کیا ہے کہ چند آئیں گے، پھر اس کے بعد گیپ آئے گا، پھر دوسرے آئیں گے، پھر گیپ آئے گا، پھر آخر میں مہدی آئے گا۔ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف بات کی، اور اللہ رب العالمین کا بھی حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا،
کہ اللہ سے ڈرو اور سیدھی صاف بات کیا کرو. تو اس آیت پر عمل کرنے والے سب سے بڑھ کر کون ہو سکتے ہیں کہ اپنی بات سیدھی سیدھی صاف صاف سمجھا دیں. اور اللہ تو رب العالمین تو کہتا ہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھول کھول کر بیان کر کے تمہیں بتا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سلسلہ ہدایت ہمارے لیے انتخاب فرمایا ہماری ہدایت کے لیے. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو منبع ہدایت ہیں امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جو منبع ہدایت ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ امام حسن کے ساتھ، باقی ائمہ کے ساتھ کیا ہوا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام تک دیکھیں. یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ امام موسیٰ کاظم نے کیا کیا تھا، کیوں زندان میں تھے؟ امام علی رضا نے کیا کیا تھا؟ تو یہ اکثر میں جملہ کہتا ہوں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام لے کر معرفی نہ کی ہوتی نا، یا یہ نظام امامت ہوتا ہی نہ، خدا کی قسم حکومتوں کو کسی ٹینشن کی بات ہی نہیں تھی، انہیں پرواہ ہی نہیں ہوتی. یہ حکومتوں کا ان کا مخالف رہنا، ان کو زندان میں رکھنا یا ان کے اوپر ساری قید و بند کرنا تھا ہی اس لیے وہ بھی اچھے طریقے سے جانتے تھے یہ رسول اللہ کے اوصیاء ہیں، اسی طرح جیسے وہ یہودی جانتے تھے کہ وہ پہچانتے تھے. انہیں پتہ تھا کہ رسول اللہ نے ان کی وصیت کی ہے، حالانکہ نہ انہوں نے کوئی ایسی تحریکیں چلائیں نہ ایسا کچھ، لیکن پھر بھی نہ چلانے کے باوجود بھی ان کے ساتھ کیا ہوا. تو یہ سلسلے کو دیکھیں کس طرح بے دردی سے قتل کرتے آئے ہیں حکومتیں، ان کے نشانات کو مٹاتے آئے ہیں، تاریخ میں ان کے ساتھ زیادتی کرتے آئے ہیں. یہ سب کرنے کے باوجود اب وہ کیسے اس نظام کو مان لیں کہ یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا تھا. تو ان کی ایک مجبوری بن جاتی ہے کہ وہ اس سلسلے سے انکار کریں، امام مہدی کی ولادت کا انکار کریں. اب جب میں نے آپ کو یہ ساری تمہید رسول اللہ کی ولادت کے وقت کی سمجھائی، اسی لیے سمجھائی کہ جہاں بے دردی سے 11 ائمہ کو قتل کیا گیا، اب اللہ رب العالمین کی آخری حجت دنیا میں آنی ہے، تو اس وقت کے امام کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ اس کی محافظت کریں. کہ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ کی محافظت نہیں کی. حضرت عبد المطلب نے حضرت عبد المطلب نے رسول اللہ کی محافظت نہیں کی کہ کوئی انہیں نقصان نہ پہنچائے، اللہ کے نبی ہیں. تو وہ 11واں امام، ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اس آخری حجت کو کس طریقے سے بچائیں، کہ اس کی حفاظت کریں، کہ اگر یہ دنیا سے چلی گئی تو پھر قیامت ہے، یعنی اسے نقصان پہنچا تو اللہ کی کوئی بھی حکمت ہوگی نا ایسی. اللہ رب العالمین نے اسی طرح سے حضرت عیسیٰ کے لیے کوئی حکمت رکھی تھی نا، کہ جہاں انہوں نے قتل کیے اتنے انبیاء بنی اسرائیل نے، اور چاہا حضرت عیسیٰ کو بھی قتل کریں. اب یہاں سے مجھے سمجھ میں نہیں آتا نا، لوگ پتہ نہیں کیوں قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے بالکل ایک ہی لائن میں، ایک ہی جگہ پر اس بات کو رکھا ہے کہ ان الذین یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں اور انہیں قتل کرتے ہیں جو عدل قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں. یعنی اللہ رب العالمین نے انبیاء کی کیٹیگری کے ساتھ ان لوگوں کو رکھا ہے کہ جو عدل قائم کرنے کا حکم دیتے ہیں. تو در حقیقت یہ وہ افراد ہیں جو وقت کے امام ہیں، جو لوگوں کو عدل پر بلاتے ہیں، کیونکہ وہ عدل کے ساتھ ہے، عادل امام ہیں اللہ کی طرف سے. اب جب ان کے ساتھ یہ دشمنی لوگوں کی رہی تو ان کو قتل کرتے آئے، اور اللہ رب العالمین نے پہلے ہی اس بات کو واضح کر دیا کہ جو بھی اس شخص کو قتل کرے گا جو عدل قائم کرنے کا حکم دیتا ہے تو اس کے لیے عذاب علیم کی بشارت ہے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین. ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں حبط ہیں اور ان کی کوئی بھی نصرت نہیں کی جائے گی. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ پیچھے سے رہا ہے. جب ہمیں باتیں جب سمجھ میں آئیں گی جب ہم چیزوں کو پورے غور سے پڑھیں گے. اب یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہے بلکہ ہمارے برادران کی ان کتابوں میں ہے جن کو قرآن کے بعد صحیح کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جس طرح سے یہود و نصارہ نے جو عمل کیے وہی سب عمل تم کرو گے. وہ اگر گوہ کے کسی سوراخ میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھسو گے. تو یہود و نصارہ نے کیا کیا تھا؟ انبیاء کو قتل نہیں کیا تھا. 70 انبیاء کو طلوع فجر سے لے کر کیا انہوں نے یہ عمل نہیں کیے تھے؟ سب کچھ کیے تھے. تو یہ جو مثال ہے رسول اللہ کی، اگر وہ گوہ کے سوراخ میں بھی گئے ہوں گے تو تم بھی جاؤ گے. تو در حقیقت وہ سلسلہ ہدایت کو کیا قتل نہیں کیا گیا؟ امام حسین کیوں قتل ہوئے جہاں رسول اللہ ساری زندگی ان کی اتنی معرفی کرتے رہے یا ان کے اتنے فضائل سناتے رہے، وہ کیوں قتل ہوئے؟ حالانکہ اس سوال کا جواب کوئی نہیں دے سکتا.
تو بجائے یہ کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر اعتراض کرنے کے یا اس طرح سے اس چیز پر غور و فکر کیا جائے، کسی کے پاس اس سوال کا جواب ہے کہ وہ سلسلہ امامت کو توڑ دے۔ بعض اوقات لوگ آتے ہیں بات کرنے کے لیے، وہ آتے ہیں کہ بھئی یا تو اختلافات کو بیان کرتے ہیں یا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بات کرتے ہیں۔ اول چیز یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو ہمارا کلیئر کٹ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم مسئلہ خلافت و امامت کو منصوص من اللہ مانتے ہیں، کہ مسند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ شخص آئے گا جس کے لیے خود اللہ اور اس کا رسول کہیں گے اور نام لے کر کہیں گے، اور بے بہا حدیث ہیں، مختلف پوڈ کاسٹ میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا صحیح اسناد کے ساتھ، یا علی انت خلیفتی من بعدی من اہلی وفی امتی فی اہلی وفی امتی، تو میرے بعد میرا خلیفہ ہے میرے اہل میں میری امت میں، یا علی تیری میری مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ و ہارون کی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے رسول اسی کیٹیگری پر رکھ رہے ہیں جیسے موسیٰ اور ہارون، کہ یعنی موسیٰ گئے تھے، ان کے فوراً بعد ان کے جانشین کون ٹھہرے تھے؟ حضرت ہارون، کہ اللہ رب العالمین نے انہیں قرآن میں خلیفہ کہا ہے۔ حضرت موسیٰ اللہ رب العالمین سے درخواست کر رہے ہیں کہ اے میرے اللہ تو میرے لیے وزیر قرار دے، یعنی وہ جانتے ہیں کہ میں خود اپنے بھائی کو بھی نہیں بنا سکتا، یہ کام اللہ کرے گا، یقیناً تو اسے میرا جانشین قرار دے، تو میرا اسے وزیر قرار دے، تو اسے میرا مددگار بنا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے حضرت موسیٰ جانتے ہیں، تو وہ ریکویسٹ کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ اور اللہ رب العالمین بھی دیکھیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہہ رہا ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اے محمد آپ یہ دعا کریں کہ مجھے اس شہر سے عزت کے ساتھ لے جائیں اور اس شہر میں عزت کے ساتھ داخل، اور ایک طاقتور فرد میرے لیے تو اپنی طرف سے مددگار قرار دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ یہ دعا سکھا رہا ہے کہ مجھ سے مددگار طلب کر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین پھر ایسے لوگ کیسے بنائیں گے؟ اول چیز تو یہ ہے جسے لوگ نہیں سمجھتے، اس چیز کو کلیئر کر نہیں پاتے، تو مجبوراً وہ کیا کرتے ہیں؟ اختلافات کی طرف جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کوئی امام مہدی علیہ السلام کا تقریباً معافی چاہتا ہوں، امام مہدی علیہ السلام کے سلسلے میں تو کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہوں گے، ان کی ولادت نہیں، وہ ولادت ہوگی تو ولادت، ہاں بات یہ ہے کہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر یہ بات کہی جاتی ہے تو ہم بار بار اس بات کو یاد دلانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا میرے 12 جانشین ہیں، ان میں سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12ویں کا ذکر امام مہدی کے لیے کیا ہے۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس سلسلے کو تو مان لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئے گا، لیکن وہ جو 11 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا کہا ہے وہ کیوں نہیں مانے جا رہے؟ وہ بھی تو منصوص من اللہ مانے جائے نا، کیونکہ رسول اللہ نے ان کے لیے کہا ہے کہ یہ میرے جانشین ہیں اور میری امت کے ہادی ہیں، تو ان کے لیے پھر کیوں جو ہے وہ چیز ہو جاتی ہے؟ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہر بندے سے سوال کیا گیا، ہر مفتی صاحب سے یہ سوال کیا گیا رسول اللہ کے جانشین کا بتائیں، تو کوئی 4 گن رہا ہے، کوئی 5 گن رہا ہے، کوئی 8 گن رہا ہے، کوئی یزید کو بھی گن رہا ہے، تو وہ پورے تو وہ بھی نہیں کر پا رہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم اس بات میں کیوں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کے جانشینوں کا نہیں پتہ۔ اگر کسی نے کے پاس لکھے ہوئے 12 جانشین تو وہ بتاتے ہوئے شرما رہا ہے، بھئی ہم تو نہیں شرما رہے، ہم تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی رسول اللہ کی وصیت یہ تھی قرآن اور اہل بیت، تو یہ ہدایت کے فردی یعنی امت کے ہادی اسی گھر میں سے آئیں گے، جو سیدھی سی بات ہے، صاف سی بات ہے۔ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معاملہ میں نے آپ کو سمجھایا وہ اس لیے کہ جس طرح سے ان ائمہ کو قتل کیا گیا اور یہ رسول اللہ کے اوصیاء تھے، ورنہ اتنی بڑی سلطنت یزید کی بیعت کر چکی، اسے ضرورت کیا تھی اگر امام حسین نہیں بھی کرتے تھے وہ زبردستی بیعت لے؟ اسے تو ٹینشن ہی نہیں ہونی چاہیے تھی، اسے پتہ تھا کہ یہ حقیقی جانشینی ہیں، کسی وقت بھی ہمارے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ ایک امام گھر میں ہے، خاموش بیٹھا ہے، کوئی تحریک نہیں، لیکن پھر بھی اسے زندان میں رکھا ہوا ہے۔ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ کیا ان کا قصور ہے؟ نہ کوئی تحریک چلائی انہوں نے، پھر بھی انہیں زندان میں رکھا جا رہا ہے، حکومتوں کی طرف سے جاسوس گھروں پر بٹھائے رکھے ہیں، اور کس طرح سے زندگانی انہوں نے گزاری ہے۔ تو آخری امام کے سلسلے میں تو دیکھیں نا کہ ان کی جو کنیزیں تھیں، دائیاں وغیرہ، تو وہ ہر وقت موجود رہتی تھیں، ان کی باقاعدہ سے جاسوسی کا نظام تھا۔ یہ تو اللہ کی حکمت تھی کہ آثار ہی جو ہے سیدہ نرجس خاتون سلام اللہ علیہ پہ نموداری نہیں ہوئے، جو اللہ کی مرضی تھی۔ دیکھیں نا، یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ آخری حجت دنیا میں آ رہی ہے، اور اس کی محافظت کی سب سے بڑی ذمہ داری تو خود اللہ کے لیے ہے کہ اسے بچایا جائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ سلسلہ رکھا ہے۔ اگر اللہ کی حجت زمین پر نہ رہے
تو دنیا تو ویسے ہی جو ہے وہ فنا ہو جائے گی. تو اللہ رب وقت کے امام اس بات کو سمجھتے ہیں، اور یہ اللہ کی حکمتوں میں سے. اگر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ظاہری طور پر شادی کرتے، خاتون کا پتہ ہوتا، ممکن ہے ان کی زوجہ کو قتل کر دیا جاتا. اس بات کی ضمانت کون لے گا کہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی؟ بھئی یہ ظلم تو تاریخ میں حکومتوں نے کیے نا. امام حسین کے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ وہ سارے امام کے ساتھ یہ ہوا ہے نا. تو کیا ضمانت تھی کہ امام حسن عسکری اگر لوگوں کو ظاہری طور پر علناً بتاتے تو کوئی کچھ نہیں کرتا؟ اس بات کی ضمانت کون اٹھائے گا؟ تو یہ اللہ رب العالمین کی ایک حکمت تھی کہ ایک برگزیدہ خاتون کو اللہ رب العالمین نے انتخاب کیا اور ان کو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں دیا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے کیونکہ امام مہدی کی حفاظت کے لیے اس بات کو چھپایا. دیکھیں اس سے بڑھ کر مظلومیت اہل بیت کی کیا ہوگی کہ وقت کا امام اپنی حجت کو چھپا رہا ہے، لوگوں کوئی اپنے حقیقی ساتھی کو بتا رہے ہیں، لیکن جو ایسا ہے جہاں وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خطرہ ہو سکتا ہے تو وہاں نہیں بتا رہے ہیں، خاموش رہ رہے ہیں. حالانکہ ہمارے پاس پورا باب ہے اصول کافی کے اندر کہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہے. بھئی ہماری کتاب میں ہر قسم کی حدیث ہے، لیکن جو ہمارا عقیدہ ہے جس پر ہم متفق ہیں، جو صحیح حدیث ہیں، جو صحیح الاسناد ہیں، وہ آپ پڑھتے نہیں ہیں. وہ آپ کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز اٹھا کر لے آتے ہیں جس سے آپ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت نہیں ہوئی ہے، اس طرح کا معاملہ، تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں شک پڑے. بات یہ ہے کہ بجائے ان چیزوں کے کرنے کے آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نظام امامت کو باطل کریں. کیا کسی میں یہ جرت ہے کہ وہ نظام امامت کو باطل کرے؟ وہ کہے کہ امام علی سے جو ہے پہلی بات کی جائے نا، پہلے تو لوگ یہ ثابت کریں آیا یہ کام لوگوں کا ہے یا اللہ کا ہے. اگر تو کام لوگوں کا ہے تو وہ دلیل لے کر آئیں، قرآن کی آیت لے کر آئیں. ابھی ہاں ہم تو یہ سوال کر رہے ہیں نا، تو وہ ساری باتیں یہی تو ہم کہتے آ رہے ہیں نا. تو یہ اپنا ساری باتیں جو ہے نا صرف کیا ہے، لوگوں کو الجھانے کے لیے. جس طرح سے وہ گزشتہ وہ لوگ کرتے تھے، گزشتہ علماء کرتے تھے، وہی سیم حرکت ہے کہ نہیں ان کا تو ولادت ہی نہیں ہوئی یا اس طرح سے. حالانکہ کچھ نہیں سیکھا. بالکل ایسا ہی. یہاں پر دیکھیں نا جو باب ہے اس کا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی اشارے و تصریح، یعنی امام کی ولادت کے لیے جو اشارے ہیں، جو تصریح ہیں، اس کا پورا ایک باب ہے کہ اس میں احادیث ہیں کہ میرے سامنے یہ ابھی کھلی ہوئی ہے 757 کے. ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں آپ کی جلالت سے ڈرتا ہوں کہ بھئی آپ وقت کے امام ہیں، لیکن جو مجھے سوال کرنے سے روکتی ہے، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سوال کروں. یہ 858 نمبر حدیث ہے. تو امام نے کہا کہ ہاں پوچھو. میں نے ان سے سوال کیا، اے میرے سرور، کیا آپ کا بیٹا ہے، فرزند ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے. تو وہ کہتا ہے اگر کچھ مجھے حادثہ پیش آئے تو میں کیا کروں، پھر میرا امام کون ہے؟ تو مجھے انہوں نے ملایا ان کے ساتھ اور یہ کہا کہ دوسری جو حدیث ہے کہ عمرو احوادی کہتا ہے کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنا بیٹا دکھایا اور کہا کہ یہ تمہارا رہبر ہے، تمہارا امام ہے میرے بعد. اب یہ امام نے اپنے خاص لوگوں کو جو ہے نا یہ ساری باتیں بتائیں کہ کیوں، کس لیے، ہدف کیا ہے. ہدف یہ ہے کہ امام کی زندگی کی محافظت، کیونکہ امام جانتے تھے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، اللہ کی آخری حجت ہے، اللہ یہ نہیں چاہتا. تو اور وہی ہوا، کیونکہ حکومتوں کا یہ ہدف تھا کہ یہ سلسلہ جو اثنا عشر ہے اس کو ختم کیا جائے، جس کے لیے تو واضح احادیث ہیں. یہ 12واں بھی اگر دنیا سے چلا گیا تو پھر ہر طرح سے ہم اپنے مقاصد میں قائم ہو جائیں گے، اور یہ جو نظام ہمارا چل رہا ہے یہ لوگوں کا کام ہے، آخر چلتا رہے گا. اور ہمارے جو گناہ ہیں جو اس پر پردے ڈل جائیں گے، ہمیں ایک سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ یہ جو بھی حکومتیں بن رہی ہیں سب کا سب اللہ کی طرف سے ہے، جو کہ خود اللہ پر ایک بہتان ہے کہ یہ عقیدہ جبر جو ہے یہ سب اس پر ہم لوگوں کو چلا لیں گے تو ہم اپنی ایک وقت نکال لیں گے. لیکن یہ کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی سازشیں کر لیں، یہ ممکن نہیں ہے. اور یہ تو معاملہ ہے کہ بھائی ولادت ہوئی یا نہیں ہوئی، بات یہ ہے کہ وجود سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، وجود سے جو کوئی کامن چیز ہے نا. ہاں وجود، حتیٰ کہ جو ہمارے جو غیر مسلم اقوام ہیں، ادیان ہیں، مثلا ہندوؤں میں دیکھ لیں یا ایون عیسائیوں میں بھی دیکھ لیں، مطلب بہت سارے جو ہمارے ادیان ہیں جو اس وقت دنیا میں ہے، ان کا بھی یہ متفق عقیدہ ہے کہ کوئی ایک نجات دہندہ آئے گا. بالکل.
اور اس شخصیت کے وجود کا انکار نہیں ہے. ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ متولد ہو چکے ہیں. حکمت خود الہی یہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے انہیں غیبت میں اٹھایا, اس خاتون کا انتخاب کیا اس ذریعے سے کہ وہ سب کی سب چیزیں پنہان رہیں, اور ان کا کثر سے آنا, امام کے پاس پہنچنا, یہ سب حکمت الہی ہے. اور سیدہ فاطمۃ الزہرا بی بی مریم ان کے پاس آئی ہیں روحانی طور پر, ان سے ملاقات کی اور ان سے کہا ہے بی بی نرجس خاتون سے کہ تم انتخاب کی گئی ہو کہ تم سے آخری حجت اللہ کی دنیا میں آئے گی. اور ظاہری بات ہے کہ حضرت شمعون علیہ السلام پیغمبر جی جو ان کے حقیقی جانشین تھے حضرت عیسیٰ, بڑے مظلوم پیغمبر تھے, مولا علی کی طرح ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ جو ہوا, تو ان سے ان کی اولاد میں سے تھی نا. بالکل ایسا ہی. تو ایسے دیکھیں نا, اب فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ پل رہے, یہ اللہ کی حکمت ہیں. یہ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں نا کہ اچانک سے آپ سنیں, ابھی تاریخ میں کبھی نہ سنا ہو تو آپ کو لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں, لیکن آپ نے تاریخ میں تو سن رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیسے فرعون کے گھر میں ہی کس کی تربیت کی, موسیٰ کی. تو وہ مسئلہ نہیں ہے. پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب میں آنا, بشارت دینا, اس کے بعد بی بی کا آنا اور امام سے ان کا ازدواج ہونا اور ولادت ہونا اور امام کا دکھانا, اور اس کے بعد سب سے بڑی بات دیکھیں نا کہ منطقی بات کہ پہلے غیبت صغریٰ ہے. اچانک ہی امام غیبت میں نہیں چلے گا. اگر ابتدا میں ہی غیبت کبریٰ ہوتی تو خود شیعہ لوگ بھی جو ہے نا وہ کشمکش میں ہو جاتے کہ ایک امام آئے اور غیبت میں چلے گئے. دیکھیے اس میں بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے غیبت صغریٰ میں, امام کا اپنے نائبین سے رابطہ, تاکہ انہیں پتہ چلے کہ آخری حجت دنیا میں آ چکی ہے اور وہ لوگوں پر اللہ کی حجت ہے, اور ان کے جو نائبین ہیں انہوں نے لوگوں کو ایسے معجزات دکھائے ہیں کہ لوگوں نے بھی کبھی ان پر شک نہیں کیا, کہ ہمیں اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ میں واقعی امام کا نائب ہوں اور مجھے میرا امام سے رابطہ ہے. اس کی کئی مثالیں ہیں, جیسے خاتون آئی امام کے نائب کے پاس کہ میں تمہیں خمس دوں مجھے, لیکن کیسے پتہ چلے کہ تمہارا امام سے رابطہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ جاؤ تم اسے نہر میں ڈالو, آ کر مجھ سے لے لینا جہاں تمہارا دل کرے. اور اس نے وہ کیا, اور آ کر کس سے لیا؟ امام کے نائب سے. کہا کہ دیکھا یہ معجزات انہوں نے مقصد اس طرح کے وہ رکھے کہ لوگ, کہ یہ غیبت صغریٰ میں جانا ایک حکمت تھی کہ فوراً امام نہیں چلے گئے بلکہ وہ لوگوں کے ساتھ رہے, رابطے میں رہے. پھر اس کے بعد غیبت کبریٰ ہے کہ اب لوگ جو ہے اس بات پر یقین رکھیں کہ ہاں امام اب ہم سے رابطہ تو نہیں کر رہے, لیکن یہ امر الہی سے دوبارہ واپس آئیں گے. اور جس طرح سے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا جہاں ان کے اتنے دشمن تھے, اللہ رب العالمین نے ان کی محافظت کی, اور یہ اللہ کا نور ہیں. اور اللہ رب العالمین نے تو قسم کھائی ہے نا کہ یرید اللہ لیطفئ نور اللہ, یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون, کہ اللہ کا یہ مقصد ارادہ ہے قطعی کہ اللہ کا نور جو ہے وہ ہمیشہ غالب رہے گا. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کر بجھائیں. تو یہ جو کوششیں ہیں یہ در حقیقت اس سلسلے کو پھونکے مار کر بجھانے کی ایک کوشش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے نظام امامت کو. اور روز روشن کی طرح واضح اللہ رب العالمین کی آیتوں کا فیصلہ ہے. اکثر ہم یہی آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی سادی صاف سی بات ہے کہ اللہ تم سے یہ چاہتا ہے کہ تم اس کی اطاعت و فرما برداری کرو کہ جو تمہیں حق کی ہدایت کرے, اس کی اتباع کرو, نہ کہ اس کی کرو کہ جو خود محتاج ہدایت ہے. اللہ رب العالمین کا واضح فرمان ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا, اپنے ہاتھ ہلاکت میں مت ڈالو اور اچھائی کرو. یعنی یہاں سے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ میں وہ عمل نہ کروں کہ میں خود کو ہلاکت میں ڈالوں, یعنی میں اپنا انتخاب ایسا رکھوں کہ جو مجھے ہدایت کرے, نہ کہ کسی ایسے کا انتخاب کروں جو خود محتاج ہدایت ہو. یہی تو اتنی تو کم از کم انسان کو عقل استعمال کرنی چاہیے, سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول دنیا میں آئے ہیں اور بغیر وصیت کی دنیا سے چلے گئے ہیں اور لوگوں پر معاملہ چھوڑ گیا. اگر ہم دین کو کامل سمجھتے ہیں اور اس آیت پر یقین رکھتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم, پھر بھی ہمیں جو ہے رسول کے فوراً بعد ایک بڑے عمل کے لیے اجماع کرنا پڑے تو یہ دین کیسا کامل ہے کہ بھئی اب کسے ہونا چاہیے. بہرحال ہم تو سیدھی سی بات ہے, مقصد ایک چیز جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے ہم ایک پچھلے مراحل کو طے کر لیں اور ایک مسئلے کو ہم سمجھ لیں کہ آیا یہ واقعی اس طرح ہے یا نہیں, یہ لوگوں کا کام ہے یا اللہ کا کام ہے. اس مسئلے سے ہم لوگوں کو کلیئر کریں تو ہم اختلافات کی بھی بات کریں. اب اگر کوئی ہمیں اس بات پر دلیل دے سکتا ہے, ہمیں متفق کر سکتا ہے کہ یہ لوگوں کا کام ہے اور وہ نظام امامت کو باطل کر سکتا ہے,
تو پھر اسے ہمیں 11 امام چھڑوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر کسی نے ہم سے علی چھڑوا دیا تو. سبحان پر یہ اللہ. دنیا ساری مل کر بھی جو ہے نا، دنیا کے سارے جہان کے لوگ مل جائیں نا آپس میں، جن و انس مل جائیں، اور کوئی چاہے کہ امیر المومنین کی امامت کو باطل کرے، تو یہ ناممکن اور محال ہے کہ کوئی امیر المومنین کی امامت کو باطل کر سکتا ہے، کیونکہ امیر المومنین کی امامت کے ساتھ قرآن کھڑا ہے، اللہ کی آیتیں کھڑی ہیں، رسول اللہ کا فرمان کھڑا ہے، اور اللہ رب العالمین نے جو انہیں شجاعتیں دی ہیں اور جو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے قرآن میں فضائل بیان کی ہیں، کوئی اس کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. سب سے بڑا ان کا علم. اچھا صرف جو ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے نہیں، سارے ائمہ نے، اور سب سے بڑھ کے رسول خدا تھے، اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے بیٹے مہدی کا ذکر بطور خاص کیا. بالکل ایسے ہی. سارے ائمہ نے امام مہدی علیہ السلام کا ذکر کیا اور کہا کہ وہ ہمارا 12واں ہے، ان کے حالات بالکل ایسے ہی. اور تواتر کے ساتھ وہ چیزیں اب بھی تاریخ کا حصہ ہیں، مستند تاریخ کا حصہ ہے. کیا کریں گے ہم ان کا؟ ہاں دیکھیں، یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا اثنا عشری نظام بخاری میں بھی لکھا ہے، مسلم میں بھی لکھا ہے. امام کے کلام کی حکمت سمجھیں، ہر امام نے کہا کہ ہمارا 12واں، ہمارا 12واں، ہمارا 12واں، یعنی ہمارا 12واں، یعنی وہ خود کو اس سلسلے سے جدا کر ہی نہیں رہے. ہمارا 12واں یعنی وہ رسول اللہ کی وصیت کو ہر بات میں لوگوں کی طرف لا رہے ہیں کہ رسول نے 12 کہے تھے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا 12واں. تو یہاں سے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سلسلہ ٹوٹا ہی نہیں، یہ اس بات کی کنفرمیشن ہے کہ امام کی ولادت ہوئی ہے، کہ وہ ہر امام کہہ رہا ہے کہ ہمارا 12واں. تو یہ ایسا ہے ہی نہیں کہ 11 امام تک جو ہے نا ایک سلسلہ منقطع ہو جائے گا، پھر اس کے بعد جو ہے نا الگ سے یعنی کسی نسل سے کوئی امام پیدا ہو، ایسا ہے ہی نہیں. اللہ رب العالمین نے اسی سلسلے میں رکھا ہے کہ یہ جو رسول اللہ کی وصیت ہے. اب وہ جو ہم سوال کرتے ہیں، جو چیزیں ہم سوال کرتے ہیں، ہمیں تو اس کا جواب نہیں ملتا. بھئی سیدھی سی بات ہے کہ رسول اللہ کی جو بھی رسول اللہ کے بعد لوگ بنے، کبھی کسی نے کہا ہے کہ ہم وہ ہیں جو رسول اللہ نے 12 کہے تھے؟ نہیں، کبھی کسی نے نہ یزید نے کہا، نہ بعد میں آنے والے، نہ مروان کی اولادوں نے کہ بھئی ہم وہ ہیں جو رسول اللہ نے 12 کہے تھے. ہمیں کہیں تاریخ میں دکھا دیں. تو پھر وہ آخر کہاں گئے 12؟ یہ تو خود آن نہیں کر رہے، جبکہ جو ائمہ ہیں وہ بار بار کہتے رہے کہ ہم ہی وہ 12 ہیں. تو یہ تو مسلمانوں کو سوچنا چاہیے نا کہ بھئی رسول کے 12 کہاں ہیں. اس چیز پر ہم کب آئیں گے کہ بھئی ہم اس چیز کو سمجھیں، بجائے اس کے اس کو ہم سمجھیں، اس گتھی کو سلجھائیں. صرف کیا ہے، اگر نہیں ماننا تو مختلف طرح کے اشکالات کر کے کوئی کسی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا ہے سلسلہ امامت کا. اور ہماری دلیل اس قدر مضبوط اور مستحکم ہے کہ کسی کے پاس اس کے سوالوں کا جواب نہیں ہے، سوائے یہ کہ کوئی آ کے ہمیں پرسنل ٹارگیٹ کرے اور اس طرح کی باتیں کرے کہ آپ کا قرآن کمپلیٹ نہیں ہے، یہ فلاں، اس طرح سے کر کے. وہ تو 1400 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجائے دلیل کا مقابلہ کرنے کے لوگ پرسنل اٹیک کرتے رہے، ہمیں قتل کرتے رہے. 1400 سال سے ہم نے جو ہے مشکل حالات دیکھے. وہ اس لیے دیکھے، ہمیں اس بات پر، ہمیں اپنے حق پر ہونے کی واضح دلیل مل جاتی ہے کہ اگر ہماری دلیل کا جواب لوگوں کے پاس ہوتا تو وہ ہمیں قتل نہ کرتے، بلکہ قلم اٹھاتے اور ہماری دلیل کا مقابلہ وہ دلیل کے ساتھ کرتے. قلم اٹھاتے، کتاب میں لکھتے کہ نہیں، یہ جو ہے سب کچھ اللہ کی طرف سے، یہ ہمارا نظام. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، سوائے ہوا تو کیا ہوا کہ ہمیں مارا گیا، ہمیں قتل کیا گیا. اچھا، بڑی زبردست آپ نے گفتگو فرمائی. تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں اس کو. کہا یہ جاتا ہے کہ جی امام کے ظہور کی نشانیاں ہوں گی، کچھ حالات اس طرح کے پیدا ہوں گے تو ان کا ظہور ہوگا، اور وہ کافی برے حالات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ ہاں، ہمیں انتظار کرنا پڑے گا ان حالات یہ تو واضح کا؟ اس طرح کی چیز کو مس لیڈ کیا جاتا ہے لوگوں کو. میں یہ لفظ استعمال کروں گا کہ ہم ہونے دیں اس طرح کے حالات تو ظہور ہوگا. نہیں، ایسا اکثر کسی بھی صورت میں جو ہے نا وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑا ہی نہیں جا سکتا. کیونکہ اگر کوئی یہ سوچے تو یہ ٹوٹلی قرآن کی مخالفت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جیسے زمین ظلم و جور سے بھر جائے گی، اسی طرح سے اسے امن میں بدل دے گا. دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، اور یہ ظہور کے قریب ہی ہیں الحمدللہ انشاءاللہ. اور جس طرح سے ایک کہا جاتا ہے کہ 313 لوگ پورے ہوں گے تو امام آئیں گے، تو ایسا نہیں ہے. در حقیقت مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میرے پاس ایک فارمولہ ہے. وہ میں نے کہاں سے لیا ہے؟ وہ بھی میں نے گزشتہ قصوں سے لیا ہے کہ بنی اسرائیل نے بیک وقت توبہ کی تھی اپنے گناہوں کی. ہم سے غلطی ہو گئی، اے اللہ ہم تیرے آگے سرنڈر کرتے ہیں. اللہ نے اپنی ظہور کے اس میں وقت میں تعجیل کر دی.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور جلدی ہو گیا. جلدی ہو گیا. سبحان اللہ. ہاں فارمولہ لوگ پوچھتے ہیں. آج اس وقت سب لوگ توبہ کر لیں, ہم سرنڈر کرتے ہیں اللہ کے نظام کے آگے, پوری ملت اسلامیہ دیکھیں ظہور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن ہم اگر توبہ اپنی کریں غلطی مانیں گے تو ہوگا نا. سرنڈر کریں. ہاں اللہ رب العالمین دیکھیں نا, جب تک آپ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہیں تو اللہ آپ کو ڈھیل دیتا ہے, وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. لیکن جب آپ اللہ کے آگے سرنڈر کرتے ہیں نا تو اللہ رب العالمین توبہ کریں گے, اللہ رب العالمین ضرور آپ کو رپلائی کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ مانیں پہلے غلطی ہوئی آپ سے اور توبہ کریں, دیکھیں ظہور ہو جائے گا. ہاں یہ جو 313 والی بات ہے یہ تو اس طرح سے ہے کہ امام کے وہ سمجھ لیں خاص لوگ ہوں گے جو نظام کو چلانے والے ہوں گے, ورنہ اللہ رب العالمین کا جب امر ہوگا ظہور ہو جائے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پھر بعض اوقات یہ بھی کہا جاتا ہے ٹیکنالوجی کی بات, ہر صورت میں ہمیں جو ہے ٹیکنالوجی غیر حاصل کر رہے ہیں, ہمیں بھی حاصل کرنی چاہیے, لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ ایک عصا سے کیا تھا. ایک عصا اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو عطا کیا اور حضرت موسیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی. جہاں فرعون کے جادوگر تھے وہاں حضرت موسیٰ کا عصا, جہاں ان کی وہ ساری 74 معاملات تھی, جہاں تک ان کی قوت تھی. اس کی ایک تعویل یہ بھی ہو سکتی ہے نا جی کہ فرعون کی اپنی ٹیکنالوجی تھی اس کے حساب سے, اس وقت کے حساب سے, یعنی جادوگر. جی جی اللہ کی اپنی حکمت تھی, اپنی ٹیکنالوجی تھی بالکل ایسا عصا کی صورت میں. جی جی تو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ٹیکنالوجی ہے نا بالکل ظاہر وہ ناقابل تردید ہے. جہاں اللہ رب العالمین نے غیروں کے لیے اتنی راہ کھول رکھی ہے, انہوں نے اتنی ٹیکنالوجی حاصل کی ہے, وہ اپنے وقت کو امام کو بیک وقت ساری چیزیں دے دے, اس میں کیا حرج ہے. جیسے ہمارے سارے ائمہ کا ایک ہی منشور رہا ہے. جی جی امام جعفر صادق علیہ السلام کا آپ دور دیکھیں جی جی تو ان کے دور میں انہوں نے جو مسلمان سائنسدانوں کی جو تربیت کی ہے, ہوں کئی نام لیے جا ہاں. سکتے ہیں, مثلا جابر بن حیان کر لیکن جی تو وہ پوری کی پوری ان کی کیمسٹری, دوا سازی اور جو طب تھی ان کی, وہ ساری اور کی اسی ساری میں سے امام غیروں نے استفادہ کر کے یہاں تک ایگزیکٹلی پہنچے. بالکل ایسا ہی ہوا ہے. تو ہمارا جو ہے نا وہ چونکہ ہم جبر کے قائل نہیں ہیں, لہٰذا اس بات کے قائل ہیں کہ لیس الانسان الا ما سعی, ہم یہ کہ ہم نے کوشش اور محنت صحیح ڈائریکشن میں کرتے رہنی ہے, اور یہی جو ہے وہ چیز ہمیں ظہور کے انشاءاللہ قریب لے جائے گی. ورنہ کوئی شک ہی نہیں ہے نا. دیکھیں آیت کیا کہہ رہی ہے, اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ, اللہ کے بارے میں ہرگز گمان نہ کرنا, مخلف وعدہ رسولہ, کہ اللہ نے جو اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے اس کی خلاف ورزی کرے گا, ہرگز گمان نہ کرو. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے, ان اللہ عزیز ذو انتقام, یعنی اللہ انتقام لینے والا ہے. تو انتقام اللہ خود زمین پر تھوڑی آ کر لے گا, وہی منتقم کون ہے؟ ہم کہتے ہیں نا امام منتقم, تو امام مہدی ہیں جو اللہ کے امر کو غالب کریں گے دنیا پر, اور اللہ کا غلبہ ہوگا دنیا پر. یعنی کس کے ذریعے سے؟ امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے سے. یعنی تمام تر وہ وعدے حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ تک جو انبیاء کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ہیں, ان تمام وعدوں کا غلبہ, ان تمام وعدوں کا نافذ ہونا. دنیا دیکھ لیں کیا ہے, اللہ رب العالمین قرآن میں کہہ رہا یا حسرتاً علی العباد, بندوں پر حسرت ہے, ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون, کہ ہم نے جب بھی ان کے پاس رسول بھیجا تو یہ اس رسول کے ساتھ کیا کرتے ہیں, استہزاء کرتے ہیں, مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ سب مذاق ہی دین کا اڑایا جاتا ہے, رسول اللہ کا, رسول اللہ کی باتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اور کیا ہو رہا ہے. تو اللہ رب العالمین دیکھیں نا کہ مقصد بندوں کی کیا کر رہا ہے, بندوں کے عمل پہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے یا حسرتاً علی العباد, کہ تمہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نعمت مل رہی ہے, ہادی مل رہا ہے, تم بجائے جو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے, جو تمہیں فلاح کی طرف بلا رہا ہے, جو تمہیں سعادت کی طرف بلا رہا ہے, تم اس کے دشمن ہو, اسے قتل کرنا چاہتے ہو. کس لیے؟ اپنی زندگی میں ڈسٹربنس نہیں چاہتے, تم یہ چاہتے ہو کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزاریں, ہم اللہ کی مرضی سے زندگی نہ گزاریں. لیکن اللہ رب العالمین کی مرضی سے زندگی گزارنا ہی سعادت مندی ہے. اللہ رب العالمین نے کیا ہمیں اختیار نہیں دیا, ہمارے لیے ایک شریعت بنائی ہے, قانون بنایا ہے, جہاں ہمیں خوشی ملتی ہے. اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا ہمیں آزاد رکھا ہے کہ بھائی اس لائف میں تجھے خوشی ملتی ہے تو اسے اپنا. مردوں کے لیے قانون ہے, سب کے لیے قانون ہے, خواتین کے لیے قانون ہے, وراثت کے معاملے ہیں, اور اللہ رب العالمین نے رشتے بنائے ہیں بہترین, اور مقصد وہ فرد مہیا کیا ہے کہ جیسی یہ زندگی گزار رہا ہے ویسی تم زندگی گزارو, تو تمہاری دنیا بھی اچھی ہے اور تمہاری آخرت بھی اچھی ہے. دنیا کی زندگی سے لطف اندوز ہونے سے
ہمارے ورژن آف اسلام کبھی منع نہیں کرتا، بالکل انکریج کرتا ہے جی بلکہ ایسا ہی قبلہ ان کے غیبت کبریٰ کو جی 1350 سال ہونے کو آئے ہیں۔ جی جی اکثر یہ سوال پوچھا گیا ہے جاتا ہے اینڈ سم واٹ لکس لاجیکل آلسو کہ وہ کس طرح سے زندہ و جاوید، حیات کس طرح سے ہیں؟ جو یہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں انہیں اول پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ زندہ کیسے ہیں اور وہ دنیا میں کیسے واپس آئیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ایک مثال پہلے ہمیں دے دی تھی۔ اس کے علاوہ اللہ رب العالمین کے لیے کسی کو زندہ رکھنا کیا یہ کوئی مشکل بات ہے؟ اب تھوڑا سا اگر لوگ قرآن پر غور و فکر کریں تو مسئلے حل ہیں۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام ایک ترک اولا ہوا ان سے، تو اللہ رب العالمین نے مچھلی کو امر کیا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو پھر اللہ رب العالمین کیا کہہ رہا ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، تو ہم یونس کو قیامت کے روز تک اس مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھتے۔ تو اللہ رب العالمین اس بات پر قادر ہے کہ مچھلی کو بھی قیامت تک زندہ کرے اور مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بھی زندہ رکھے۔ ماشاءاللہ۔ تو اس میں کوئی حرج ہے؟ معصوم کے صدقے میں مچھلی بھی قیامت تک زندہ رہتی، اسے موت نہ آتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے نا، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتے تو ہم قیامت کے دن تک مچھلی کو بھی زندہ رکھتے، مچھلی کے پیٹ میں یونس کو بھی زندہ رکھتے۔ اب یہ لوگ جا کر اللہ سے سوال کریں کہ تو مچھلی کو کیسے زندہ رکھتا اور مچھلی کے پیٹ میں یونس کو کیسے زندہ رکھتا؟ جس سینس میں اللہ ان کو زندہ رکھتا، اسی سینس میں اللہ نے امام مہدی کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ سر اس کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر سینس ہو تو میں یہ سوال کیوں کروں گا آپ سے؟ نہیں، مقصد کامن سینس از ناٹ کامن پریکٹس۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اتنی تو جو لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں، اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں، یا پھر مجبوراً پھر ہمیں وہ آیتیں پڑھنی پڑ جاتی ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ قرآن پر تدبر نہیں کرتے، ان کے دلوں پر کفر لگے ہیں۔ اچھا قبلہ، ایک آخری سوال کہ آقا کا جب تک ظہور پر نور ہو دنیا میں، ان کی غیبت کبریٰ بحکم خدا جب تمام شد ہو جائے گی، تب تک مطلب مختصراً مومنین کی بطور خاص کیا ذمہ داریاں ہیں؟ انتظار امام کے تقاضے کیا ہیں؟ دیکھیں، اول چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس 11 ائمہ کی زندگانی موجود ہے، ان کے بتائے ہوئے احکامات موجود ہیں، ان کی بتائی ہوئی زندگی موجود ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ ہم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہتے ہیں کہ وہ بغیر وصیت کی دنیا سے نہیں گئے، تو ہمیں امام مہدی کے لیے بھی جو ہے نا یہی جملہ کہتے ہیں کہ امام مہدی بھی بغیر وصیت کے دنیا سے نہیں گئے۔ تو وصیت امام مہدی کیا ہے؟ انہوں نے غیبت کبریٰ میں جاتے وقت کیا کہا تھا کہ وہ لوگ جو ہماری احادیث جانتے ہیں، جو لوگوں کو بیان کرتے ہیں، تو ان لوگوں سے تم کیا کرو؟ دین لو۔ تو یہ جو علماء ہیں ہمارے، جن سے ہم دین لیتے ہیں، انہی کی روایت جو ائمہ معصومین کی ہمیں بتاتے ہیں، تو ہمیں وہ یہ بتا کر گئے ہیں کہ جب تک ظہور ہو تم علماء کو تھامے رہو، علماء کے زیر سائے رہو۔ یہ ہمارے لیے سب سے بڑی جو ہے نا، اول یہ ہے کہ وصیت امام مہدی کو ہم پڑھیں بغیر دوبارہ، سب ہم پڑھیں، میں بھی پڑھوں اور سننے والے بھی پڑھیں کہ امام نے غیبت کبریٰ کے وقت جاتے وقت کیا کہا تھا۔ آیا ہمیں وہ یہ کہا تھا کہ تم مقصد ایسے ہی چلتے رہنا، یا ہمیں کچھ دے کر گئے ہیں؟ اگر تو ہمیں وہ علماء دے کر گئے ہیں یا وہ اپنے راویان دے کر گئے ہیں جو ان کی صحیح احادیث ہمیں سناتے ہیں، تو ہمیں ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اب ہر بندہ تو جو ہے نا وہ حدیث کو نہیں سمجھ سکتا، حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی کچھ علوم کا سیکھنا پڑتا ہے۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں وہ ہم پر چھوڑ گئے، ہم خود کتاب اٹھا کر پڑھیں گے، تو ہم خود نہیں سمجھ سکتے حدیث کو، ہم خود مشکل میں پڑ ہو جائیں گے جو کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ کے رسول بھی جو ہے وہ لوگوں کے حوالے کر گئے، تو ہم لوگوں کے حوالے کر، ایسا نہیں ہے۔ فرق کیا رہے گا؟ ہاں، ہمیں علم کا در دے کر گئے ہیں، علماء کے سہارے چھوڑ کر گئے ہیں، وہ ان کے جو یعنی ان کی باتیں بیان کرنے والے، ان کے یعنی روایتوں کو بیان کرنے والے، اور وہ روایتیں ٹھیک ہم تک پہنچانے والے علماء، ہمیں ان کے زیر سائے چلنا ہے۔
اور عادل عادل، ہاں، تو علماء. وہ تمام تر چیزیں ہمارے لیے چھوڑ کر گئے. ایسے ہمیں کتابوں کے حوالے نہیں کر کے گئے، لیکن وہ علماء جو حق ہے، جو جن کا حق ہے، جنہوں نے محنت کی ہے اور جو علوم محمد و آل محمد کو پڑھتے ہیں اور حقیقی طور پر ہم تک پہنچاتے ہیں، ہمیں ان کے زیر سایہ زندگی گزارنی ہے. اور فلسفہ انتظار کو کسی صورت نہیں چھوڑنا چاہیے کہ امام آئیں گے. اور دیکھیں نا، ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں، امام اگر آئیں گے تو ہم سے کیا چاہیں گے؟ اگر ہم سے کہیں کمی پیشی ہوئی ہے تو ٹھیک کریں گے کہ بھئی یہ ایسے تھا، ایسے کر لو. لیکن وہ لوگ جنہوں نے مقصد دشمنی کی ہے اور اہل بیت علیہ السلام پر ظلم کیا ہے یا ان کی مخالفت کی ہے، اصل ہدف تو وہ ہیں جنہوں نے ظلم کیا ہے. ہم تو وکٹم رہے ہیں 1400 سال سے. تو امام آ کر ہم پر جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اگر کہیں کوئی خرابی ہے تو یہ ایسے نہیں ایسے. سنا لیکن ہی گئے، معافی کا کلامی سنا، جو جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے اس کی بھی ہماری تصحیح فرمائیے گا کہ امام آئیں گے اور وہ تلوار اٹھائیں گے یا اس دور میں جو ہتھیار ہوں گے اٹھائیں گے اور نعوذ باللہ مار دھاڑ شروع کر دیں گے اور عیسیٰ کے ساتھ علیہ السلام کے ساتھ مل کے، اور کسی کو نہیں بخشیں گے، نعوذ باللہ. اس طرح کی جو چیزیں نہیں، ہیں ایسا نہیں ہے. دیکھیں، جو سننے میں اس طرح سے امام جو ہیں وارث اخلاقیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. در حقیقت ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین، کیونکہ یہ پیریڈ جو ہے یہ مہلت کا پیریڈ ہے. جب آپ کسی کو بہت زیادہ مہلت دے دیتے ہیں تو پھر جب مہلت تمام ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی سنی نہیں جاتی. پھر آپ کے لیے وہ جو چیز استعمال ہونی ہے وہ استعمال ہونی ہے تلوار. تو یہ وقت ہے لوگوں کے لیے کہ وہ در اہل بیت پر آئیں اور اس سے متمسک ہوں، رسول اللہ کی وصیت کو یاد کریں. یہ وقت ہے. لیکن اس کے بعد اگر کوئی آئے گا تو قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ قبول نہیں کرے گا. کیونکہ احادیث میں ملتا ہے کہ پھر کوئی قبول کہے کہ بھئی ہم اب مانتے ہیں تو اب قبول یعنی جس طرح گنجائش فرعون ختم نے ہو. آخر میں کہا تھا میں ہاں مانتا ہوں. ہاں، تو جس طرح That's سے too late. جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، اب وہ جو ان کی ایک جاہ و جلال بنا ہوا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہو، عالمی استکبار کی صورت میں ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہ مخالفت تو لازمی کریں گے نا. تو کیونکہ اس وقت بات چیت کی بات نہیں ہوگی، اس وقت غلبے کی بات ہوگی. تو وہاں پر پھر جو ہے جب غلبے کی بات آتی ہے تو وہاں تلوار چلتی ہے. تو یہ مقصد کہنا کہ امام جو ہے وہ موقع ہی لوگوں کسی کو کو نہیں ماریں گے، دیں گے اور وہ اس نہیں، طرح. مقصد موقع مل چکا لوگوں کو، بہت موقع مل چکا، اور اس وقت بھی موقع ملے گا کہ بات کہی جائے گی. جو نہیں مانے گا اس کے ساتھ جنگ ہوگی، پھر اس کے ساتھ وہ بحث نہیں ہوگی. مطلب حجت پوری طرح سے حجت پوری تمام ہوگی. ہوگی اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوں گی. ایسا نہیں ہے. اب یہ ساری باتیں ہیں جو لکھی ہیں، لیکن جب یہ امام آئیں گے وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو کر رہے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کیونکہ مہلت تمام ہو چکی ہوگی، دلیلیں جو اللہ رب العالمین نے دے دیں وہ دے دیں، لیکن اس کے بعد اب کوئی دلیل کی گنجائش نہیں بچے گی. وہ اکثر میں نے پہلے بھی وہ مثال دی تھی کہ کفار نے کہا تھا کہ یہ رسول کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں جو ہمیں کہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک. تو اللہ رب العالمین نے جواب دیا کہ لو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون. اگر میں فرشتے کو بھیجوں وہ کہے یہ محمد اللہ کا رسول ہے، پھر تمہیں مہلت تھوڑی ملے گی اور تم انکار کرو. اب تو ظہور امام متصل ہے ندائے آسمانی سے، ندائے جبرائیل سے. تو جب جبرائیل ندا دے گا کہ ہذا مہدی، تو کسے مہلت ملے گی کہ وہ اب کہے کہ نہیں یہ نہیں ہے؟ تو جو انکار کرے گا وہ تو مار ویسے ہی کھائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو انکار کرے گا وہ تو مار ویسے ہی کھائے گا کہ بھائی اب تو اس کو مہلت نہیں ملنی نا کہ بھائی اب تو انکار کیوں کر رہا ہے. صحیح. حرف آخر کے طور پہ اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو ہمارے جو معزز سامعین اور ناظرین ہیں ان کا تھوڑا سا دل خوش کرنے کے لیے آپ نے بڑے خوبصورت جملے کہے. آپ گزر گئے ان کے اوپر سے، میرے دل پہ سخت ہو گیا. وہ جملے یہ تھے کہ آقا ہمیں صرف کتابوں کے حوالے نہیں کر کے گئے ہیں، علماء جو روات ہے حدیث ان کے حوالے کر کے گئے. ہمارا ماننا یہی ہے کہ کتابیں کبھی کافی نہیں ہوتی، کبھی کافی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. جزاک اللہ. ناظرین محترم، بتائیے گا کہ آج کا اسپیشل ایپیسوڈ کیسا لگا آپ کو. سلامت رہیے. خدا حافظ.